हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है लुम्बनी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप तमाम हजरात, आप तमाम नाज़रीन कराम। तो दोस्तों आइए सुनते हैं जामिया सिराजुल उलूम के एक उस्ताद की एक जामे तकरीर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. صدر اجلاس عزت المآب اور عظیم المرتبت علمی شخصیت مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کے نائب امیر مرکز السنہ اکلا نیپال کے روح رواں جناب حضرت مولانا محمد نسیم بن محمد یونس المدنی حفظہ اللہ و تولہ صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز محترم مستند اور باوقار افاضل علماء، دانشوران قوم و ملت، سیاسی سماجی رفاہی شخصیات، محترم سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے باری تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں. بعدہ درد و سلام کا نذرانہ اللہ کے آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل اور اصحاب پر کی جن کی اطاعت اور جن کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اور آپ اس دینی محفل میں اکٹھا ہوئے ہیں. یہاں سے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کی باتیں آپ تمام کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. وقت کا ایک سلگتا ہوا موضوع ارتداد کا ہے، اور ارتداد یہ ایسی آندھی ہے، یہ ایسی لپیٹ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے، وقت کا ایسا حساس اور نازک موڑ ہے جس کا معاملہ ہمارے گھروں پر پہنچ چکا ہے، ہماری بستیوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، ہمارے ایمان کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ارتداد کی بنیادی وجوہات اور اسباب کیا ہے. ارتداد کا معنی اور مفہوم ہے
किसी चीज से फिर जाना। लेकिन इर्तिदाद जब शरीयत इस्लामिया के अंदर बोला जाए तो उसका मतलब है कि एक शख्स दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़ने के बाद, इस्लामी तालीमात को अपनाने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद ऐसे आमाल कर जाए कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए, यानी उसमें और काफिर के अंदर कोई फर्क न रह जाए। तखल्ली अन दीन, उसको बआसानी कह सकते हैं कि इर्तिदाद का माना और मफहूम है कि दीन इस्लाम को अपनाने के बाद फिर उसको तर्क कर दे, उसको छोड़ दे। और शरीयत में ऐसे लोगों की सजाएं जो मुरतब की हैं, इस्लामी शरीयत कहती है कि ऐसे अफराद जो दीन में दाखिल होने के बाद दीन से मुतनफ्फिर हो जाए, दीन से दूर हो जाए, ऐसे लोगों की सजा कत्ल है। लेकिन उस कत्ल से पहले उसको आगाह किया जाएगा, उसकी तज़कीर बिल खैर की जाएगी, उसको बतलाई जाएंगी कि आपने बहुत गलत कदम उठाया हुआ है, आप तौबा नसूह कर लें, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें। अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है बंदा तो उसकी बख्शिश है, उसको बख्श दिया जाएगा, उसको तर्क कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो तज़कीर बिल खैर के बाद भी इनकार करता है, दायरे इस्लाम से निकल जाने के बाद दोबारा दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं होना चाहता है, तो ऐसे शख्स की सजा कत्ल है। कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे कलाम में ये बात वाज़ह तौर पर मौजूद है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कि जो लोग दीन इस्लाम से मुतनफ्फिर हो जाते हैं, इस्लाम अपनाने के बाद इस्लाम को तर्क कर देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद उसी हालत में अगर उनकी वफात होती है, उसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया से रुखसत कर जाते हैं, तो ऐसे अफराद के काफिर हैं। और काफिर का मामला ये है कि हम और आप ये चाहते हैं कि हमारा कोई अमल, कोई हरकत, कोई भी बात इस्लाम के मुखालिफ ना हो, कुफार की जैसी ना हो, ये हमारी और आपकी कोशिश होती है। लेकिन इस्लाम को अपनाने के बाद अगर तर्क कर दे रहा है तो मामला क्या हुआ, उसके सारे अमाल अकारत और बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा शख्स अगर मर रहा है तो उसको काफिर कहा जाएगा। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और उसका मामला कि वो लोग जन्नत के बजाय जहन्नम के अंदर, जिस जहन्नम से हम और आप पनाह मांगते हैं, जिस जहन्नम से हम और आप डरते हैं, खौफ खाते हैं, जब हमारे सामने जहन्नम का नाम लिया जाता है तो हम दहशत से कांप उठते हैं, नहीं चाहते हैं कि एक पल के लिए उस जहन्नम के अंदर हम और आप चले जाएं। कोशिश होती है, चाहत होती है, तड़प और लगन होती है कि हमें और आपको मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत नसीब करे। तो ऐसा शख्स जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लाम को तर्क करके कुफ्र की जानिब चला जाता है, तो ऐसे शख्स की अगर मौत होती है तो ये समझिए कि वो काफिर है, उसके साथ काफिरों जैसा सलूक किया जाएगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जहन्नम से बचाए। इर्तिदाद यह ऐसा संगीन मसला है कि आज हमारे मुआशरे के अफराद को, हमारे मुआशरे की बहन बेटियों को, हमारी माँ और बहनों को गैरों ने कभी लफ्ज़ात के नाम से छेड़ दिया, कभी उसको आशिकी के नाम पर छेड़ दिया, कभी मोहब्बत का झांसा दे करके इस्लाम से मुतनफ्फिर करने की, इस्लाम से हटाने की सौ जतन और सारी कोशिशें कर डाली। बहुत से वाक़यात और हादसात ऐसे आए दिन रोनुमा होते हैं कि हमारी घरों की बहनें और बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, वो इस्लाम से मुतनफ्फिर होकर के गैरों के हवस का शिकार हो रही हैं, गैरों की चंगुल में फंस रही हैं। हमें और आपको सोचना चाहिए कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, इस्लामी तालीमात क्या है, इस्लामी शरीयत क्या कहती है, और हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे करतूत कैसे हैं।
سے موڑ پر رک کر کے سوچنا چاہیے۔ میرے پیارے سامعین، ماں اور بہنوں، ایک بات بہت واضح انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہمارے گھروں میں، ہم مسلم خاندانوں میں پیدا ہونے کے بعد بہت سارے اسلامی اصولوں کو، ضوابط کو، اسلامی مسائل کو، اسلامی افکار کو، اسلامی نظریات کو ترک کر کے غیروں کے نظریات کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، شرعی تعلیم سے دور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کالجوں کے حوالے کر دیتے ہیں، نرسری اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن شرعی مدارس، ایسے مدارس جہاں پر دین اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں نہیں بھیجتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مال کی کثرت ہے، بڑے سارے اسباب موجود ہیں، ہم دولت کے نشے میں ایسے چور ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نسلیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کس موڑ پر چلے جائیں گے، کس راہ پر لگ جائیں گے، اس کے بالکل فکر نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اس لاڈلے کو، جس پیاری بیٹی کو ہم جنم دے رہے ہیں، اس کو پال اور پوس رہے ہیں، اگر ایسے ننھے منھے پودے ہمارے گھروں کے اندر اگنے کے بعد ہمارے دروازوں سے نکل کر کے غیروں کے حوث کے شکار بن گئے، تو یقین جانیں کہ ہم اور آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ ہم خود کو برباد کر لیے ہیں۔ بچہ ہمارا ہے لیکن غیروں کے حوث کا شکار بن رہا ہے، بیٹی ہماری ہے لیکن غیروں کے حوث کا شکار بن رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، ان کی جب پیدائش ہوتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، سب سے جلیل القدر صاحب محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جامع بخاری کو قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی جب پیدائش ہوتی ہے، ایک علمی گھرانے کے اندر پیدائش ہوتی ہے، ایک متقی گھرانے میں پیدائش ہوتی ہے، ایک پرہیزگار کے جو بیٹے ہیں۔ ان کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ محدث تھے، بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے مخلص آدمی تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بعد کچھ سالوں ہی باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے قریب ہوئے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرا سانحہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، والدہ متفکر رہتی ہیں، ماں پیدا کرتی ہے، بہت ساری چیزیں سوچتی ہے، نہیں چاہتی ہے کہ میرا لاڈلا پریشان ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ بیٹے کی بینائی چلی گئی ہے، والدہ خوب دعائیں کرتی ہیں، روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں۔ ایک دن وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ بڑھیا تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین پر رحم آیا، اور تیری دعاؤں کو اس اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہے، تیرے بیٹے کی بینائی واپس ہو گئی ہے۔ والدہ کی نیند ٹوٹتی ہے، دیکھتی ہے واقعی بچے کی بینائی واپس آ گئی ہے، بہت خوش ہوتی ہے، ایک دم خوشی میں جھوم جاتی ہے، اور اس کے بعد بیٹے کو کس راہ میں لگاتی ہے؟ نرسری اسکول میں نہیں بھیجتی ہے کہ نعمت مل گئی نرسری اسکول میں بھیج دیا جائے، کالج میں بھیج دیا جائے، یونیورسٹی میں بھیجا نہیں، وہ دین کی راہ میں لگاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے کہ حفظ حدیث کے اتنے ماہر یہ عظیم محدث ہیں کہ جب ان کا امتحان لوگوں نے لیا، ان کی شہرت کا چرچا ہوا، ان کے علم کا چرچا ہوا، تو لوگوں نے ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ کئی حدیثیں گٹ مٹ کر کے یہاں کی وہاں ملا کر کے، وہاں کی وہاں ملا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب افراد کی باتوں کو سنتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں، سنتے جاتے ہیں،
یہ کے بعد دیگرے دسوں حضرات جب اپنی باتیں کہہ لیتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں. اور جواب کیسے دیتے ہیں؟ بالترتیب 1 by 1 جیسے لوگوں نے پڑھا تھا اور 1 by 1 جیسے حدیثیں سنائی تھی، گڑ کر کے گڑبڑ کر کے ملا کر کے غلط بات کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بعین ہی اسی ترتیب کے ساتھ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں حدیث جو آپ نے بتلایا اس میں یہ غلطی ہے، وہ ایسے ہے، اس میں یہ زیادتی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس ساری چیزیں بتلاتے ہیں. یہ ماں کی دعا کا اثر ہے. ماں نے کس راہ پر لگایا؟ اسلام کی راہ پر لگایا. بڑے سارے بلدان کا سفر کیے اور بڑی ساری حدیثیں لا کر کے اپنی صحیح کے اندر جمع کی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے. تو جب اپنے بچوں کو ہم اور آپ دینی تعلیم سے روشناس کریں گے تو ہمارے گھر میں اجالا ہوگا، ہمارا گھر مہک اٹھے گا، ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں ہوں گی. ہمارے گھروں سے ہمارے قبیلے اور ہمارے قبیلوں سے ہمارے خاندان اور ہمارے خاندان سے ہمارا پورا گاؤں اور ہمارے گاؤں سے ہماری پوری بستی اطراف اکناف کی بستیاں یہ روشن ہوتی چلی جائیں گی. یہ علم دین کی برکت ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ علم دین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا مسئلہ، ہم اور آپ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں کے اندر ڈالتے ہیں جہاں بچے اور بچوں کی مخلوط تعلیم ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ غلط ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب ہم دونوں کو بچی اور بچے کو ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیں گے تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا. کیونکہ موبائل اس دور کا عظیم فتنہ بن گیا ہے. اس میں جتنی رحمت ہے اس کے استعمال سے، اس سے کہیں زیادہ زحمت ہی اس کے استعمال میں. آج بہت سارے ایپس ایسے موجود ہیں موبائل کے اندر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے سامنے فحش تصویریں، فحش ویڈیوز آتے رہتے ہیں. شیطان کا معاملہ ہے. شیطان انسان کے پاس گردش کرتا رہتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے اور غلط راستے پر لگانے کا متفکر رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے غلط چیزوں کی جانب انسان کا نفس جلدی مائل ہوتا ہے اور انسان کو کہیں سے اٹھا کر کے کہیں ڈھکیل دیتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. بے حجابی کا معاملہ عام ہے معاشرے کے اندر. حجاب کے تعلق سے اسلام نے بڑی کڑی شرط لگائی ہے. اسلام نے فرمایا، قرآن کریم کا اعلان ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اسلامی عورتیں باپردہ ہو کر کے اپنے گھروں کے اندر رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید وضاحت کرتے ہوئے بہت پہلے بتلا دیے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مصيرة كذا وكذا او كما قال الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے پہلے بتلا دیا تھا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود پڑھنا ہوں گی. میں اپنی ماں اور بہنوں کو بڑی ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری باتیں ذرا غور سے سنیں، میں ان سے مخاطب ہوں. آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے اتار چڑھاؤ، آپ کے جسم کے نشیب و فراز یہ ظاہر نہ ہو. نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ پڑھنا نظر آئیں گی. ان کے جسموں کے اتار چڑھاؤ ظاہر ہوں گے، وہ ننگی نظر آئیں گی. لباس پہنے ہوں گی، اتنی باریک ان کی لباس ہوگی. اور مزید کیا معاملہ ہوگا کہ عورتیں خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور ایسا بناؤ سگار کریں گی کہ دوسرے افراد ان عورتوں کی جانب مائل بھی. ممیلات مائلات، مائل ہوں گی بھی اور مائل کرنے کی ادائیں بھی دکھلائیں گی کہ دوسرے لوگ مائل ہو جائیں. یہ معاملہ آج معاشرے کے اندر موجود ہے. اس کی بہتری ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی. میری مائیں اور بہنیں، آپ کان کھول کے سن لیں کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جانے والی آپ کو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہوگی.
آپ کو ہمیشہ پردے کے اندر رہنا ہوگا. آپ کو بلا ضرورت وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ پردے میں رہو. زیب و زینت کرو تو اپنے شوہر کے لیے کرو، یہاں وہاں اپنے زیب و زینت کا اظہار آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ اسلامی تعلیم کہتی ہے، یہ شریعت کی تعلیم کہتی ہے، یہ قرآن و حدیث کہتی ہے. اسے سمجھنا چاہیے. ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتلا دیا، لا يدخلن الجنہ. اور ایسی عورتیں جو فاحشہ ہوں گی، جو مائلہ ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل بھی کریں گی، لباس پہننے کے باوجود ان کے جسموں کے اتار چڑھاؤ ظاہر بھی ہوں گے، وہ لباس پہننے کے باوجود پڑھانا نظر آئیں گی. لا يدخلن الجنہ. اللہ اکبر. میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، ایسی عورتیں وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہیں، جنت سے محروم ہو جائیں گی. آپ صالحہ بنے، آپ پاک دامن بنے. آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی ناک نیچی ہو جائے، آپ کے بھائی کی ناک نیچی ہو جائے، آپ کے والد کی ناک نیچی ہو جائے. آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں. جبکہ جنت کا معاملہ ہے کہ اس کی خوشبو دور دور تک اٹھے گی. لیکن یہ ایسی عورتیں جو فاحشہ ہوں گی، مائلہ ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو سے بھی معلوم رہیں گی. میری پیاری بہنوں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، بیجا بناؤ سگار کرنے کی کوشش مت کرو. ایسے معاشرے کا ایک اور سنگین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں دوسروں کی طرف مائل ہونے لگی ہیں، غیروں کی طرف مائل ہو رہی ہیں. وہ ہے نکاح میں تاخیر. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے، جہیز کا، جو ایک لعنت بن کے ہمارے معاشرے کے اندر مسلط ہو گیا ہے، جو غیروں کی تہذیب ہے، جو غیروں کی روش ہے، جو غیروں کے افکار کا نتیجہ ہے. کہ جہیز اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں کہا، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جس کے اخلاق اور عادات سے آپ راضی ہو جائیں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم. اے قوم کے نوجوانوں، اے معاشرے کے نوجوان افراد، تم میں سے جو باء کی طاقت رکھتا ہو، باء کیا ہے؟ قوت باء، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے نان نفقہ کا خرچ، جو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو صرف وہ نکاح کرے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا شہوت کا توڑ ہے اور وہ شرمگاہ سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. شرمگاہ کی اس سے حفاظت ہو سکتی ہے. تو یہ شریعت نے تعلیم دی ہے. نکاح کے تعلق سے، جہیز کے تعلق سے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، واضح انداز میں شریعت نے اعلان کیا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں گناہ ہمیں برابر ہیں اور دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. کلاہما فی النار، دونوں جہنم کے اندر ڈھکیل دی جائیں گے. تو میرے پیارے سامعین، میری مائیں اور بہنیں، میں آپ تمام سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اور آپ کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس موڑ پر جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت واضح انداز میں فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے مومنون، اے مسلمانوں، اے وہ انسانوں جو اپنے آپ کو صاحب ایمان و اسلام کہتے ہو، جو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہو، تم غور سے سنو. قوا انفسکم واہلکم نارا،
تم سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد وہ اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خالوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے معاشرے کے افراد کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ وہ جہنم کا معاملہ کیا ہوگا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے دہانے پر ایسے فرشتوں کو بطور داروغہ اللہ رب العالمین مقرر کرے گا، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے۔ آج معاشرے کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی کسی مقام پر ہے تو ہم اس سے بہت سارے اعمال ایسے کروا لے جاتے ہیں جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے اور ہمارے بھائی کے خلاف، ہمارے اور ہمارے بھائی کے مابین اختلاف ہو گیا، ہم حق پر نہیں ہیں، لیکن اوپر جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا کوئی قریبی ہے، ہم اس سے اپنی لو لگا دیا اور وہ ادھر کا معاملہ فیصلہ ہمارے خلاف ہونے کو تھا، لیکن ہمارے حق میں آگے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس قیامت کا معاملہ ہوگا اور اس جہنم کا معاملہ ہوگا، اس جہنم کے دہانے پر اللہ رب العالمین ایسے فرشتوں کو مسلط کرے گا جو بڑے ہی سخت ہوں گے، غلاظ شداد، بڑے ہی سخت، لا یعصون اللہ ما امرهم۔ اور ایک بات ان کی عظیم اور عجیب خصوصیت یہ بھی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ رب العالمین جن معاملات پر ان کو مسلط کر دیا ہوگا، انہیں لگا دیا ہوگا، وہ اس کے خلاف ورزی بھی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہ وہی کام کریں گے جس کا اللہ رب العالمین نے انہیں مکلف کیا ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، میری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اپنے تعلیم کا جائزہ لیں، اور اگر ہم سے اور آپ سے کہیں چوک ہو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتلا دیا ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی جانب رجوع کریں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت کو لازم پکڑو، اس کے بعد تمہیں کامیابی ملے گی۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم برباد نہیں ہو سکتے ہو کب تک اور کب؟ ترکت فیکم امرین، ایک نسخہ بتلا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی تم غلط لوگوں کے راہ کو نہیں اپناؤ گے، کبھی تم شیطان کے ورگلانے میں، اس کے چنگل میں نہیں پھنسو گے، بلکہ تم ہمیشہ آزاد رہو گے۔ آج اقتدار کا جو فتنہ ہے بڑا سنگین فتنہ ہے۔ میں بہت مفصل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کئی طرح سے ہچکولے کھاتے ہوئے مجھے یہاں تک آنے پر مجبور بھی کیا، اور میں آیا بھی۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ اللہ والے بنیں، آپ اللہ کو پہچاننے والے بنیں، آپ اللہ کی عبادت میں محو ہونے والے بنیں، کیونکہ اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور پیدائش کا مقصد، بنیادی وجہ بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری عبادت کرتے رہو گے۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت، تمہیں جو پیدا کیا ہوں میں، یہ جان لو کہ تم لوگ میری عبادت کرتے رہنا۔ تو اے مومنوں، آئیے ہم اور آپ دعا کریں
کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو شرک کی آلائشوں سے، بدعت و خرافات کی آلائشوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مکمل اسلام کو داخل کر دے۔ اے اللہ رب العالمین اسلامی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اپنوں کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر جو ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، اے اللہ رب العالمین اس ارتداد کا ہمارے معاشرے سے خاتمہ کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مومنین و مومنات کو کتاب و سنت کی جانب لوٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو وہ خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔